جو بہتر تیری کمان میں ہے، ارے کسی کی آنکھ میں جادو وہ تیری زبان ہے، اور کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا علی صاحب نقشبندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا مائک نہیں سیٹ کر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارث حضور قبلہ پیر سید احمد شاہ جیلانی جانشین سادات کرام لونی شریف حضرت قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ جیلانی مد ظل العالی دیگر سادات کرام علماء کرام و سامعین کرام پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرح کر لیں گا، آواز کم زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام سیدہ ذاکرہ صابرہ حضرت عائشہ ماں رحمت اللہ علیہ کے چہلم کا موقع ہے۔ ساتھ میں ہم تذکرہ کریں گے پیران اعظام لونی شریف، بالخصوص حضرت محبوب ملت پیر سید محبوب حسن شاہ رحمت اللہ علیہ، ولی باصفا مرد حق مرد قلندر پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے مبارک خاندان جن کا تعلق حضرت غوث سمدانی سے ہے، جن کا تعلق حضرت جعفر صادق سے ہے، جن کا تعلق حضرت امام باقر سے ہے، جن کا تعلق مولا علی سے ہے، اور جن کا تعلق مصطفیٰ کی ذات سے ہے۔ سامعین، میری مجبوری یہ ہے کہ رات کو 12 بجے میں کچھ کی سرزمین سے چلا ہوں اور صبح کو 8:30 بجے پہنچا ہوں، یعنی تقریباً 8 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا ہوں صبح کو، اور پھر مجھے کم سے کم 1 بجے سے پہلے تک 1 بجے تک نکلنا ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر وہاں مجالس جو ہوتی ہیں تو اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ میں 10 دن کے لیے ایک جگہ پروگرام کر رہا ہوں، تو یہ مجبوری ہے کہ میں زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ ہمارے اوپر پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اتنے احسانات ہیں کہ جب ان کے فرزندان ارجمند کا حکم ہو جاتا ہے تو ہم ساری چیزوں کو درکنار کر کے
इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त बहुत कम है और थोड़े वक्त में कुछ ज्यादा बातें आप तक पहुंचानी है। सबसे पहली चीज ये गोश गुजार करना चाहता हूँ। ये एक रिवाज है और कुछ लोगों इखलास है उनका, नाज़िम जलसा का, जिन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया। असल में मौला अली मुश्किल कुशा का फरमान है कि जबान जो है ये दुकान का ताला है और खुल जाने से मालूम पड़ जाता है कि ये दुकान कोयले की है या सोने की है। तो हम जो हैं वो सिर्फ अहले बैत अतहार और औलिया अल्लाह की जूती उठाने वाले लोग हैं और अल्लाह ताला ये नौकरी दुनिया और आखिरत में कबूल कर ले। एक बादशाह को ख्याल आया कि मेरे दरबार में एक ऐसा कुत्ता हो जो आने वाले लोगों को पहचान सके कि मेरे पास आने वाले दोस्त हैं या दुश्मन हैं। सो उनके वजीरों ने कोशिश की। कुछ कुत्तों में ये खासियत रहती है कि आने वाले आदमी को पहचान लेते हैं और आज के साइंसी दौर में भी कुत्तों की जरूरत पड़ती है। आपको पता हो तो जब चोरी हो जाती है तो पुलिस वाले भी कुत्तों को लेके घूमते हैं, वो सूंघता है और चोर का पता चलाता है। आज के दौर में ये साइंसी दौर है। तो कुत्ता जो है इसमें इंसान को पहचानने की सलाहियत है। तो वजह क्या है कि कुछ न कुछ कुत्ते का ताल्लुक इंसान से है। क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया जा रहा था तो जो नाफ इंसान की है ना, नाफ, वहां से कुछ मिट्टी लेकर फरिश्तों ने वहां से कुछ मिट्टी निकाल ली, बाकी बन गया मुजस्समा आदम अलैहिस्सलाम का। फिर फरिश्तों ने कहा कि इस मिट्टी का क्या करना है? अल्लाह ने कहा अब इससे कुत्ता बना लो। तो उस मिट्टी से कुत्ता बन गया है। इसलिए सारे जानवरों में सबसे ज्यादा इंसान को एक जो पाला हुआ कुत्ता है वो 10 साल के बाद भी अपने मालिक को पहचानेगा। ये कुत्ते की तासीर है। सो बादशाह को एक कुत्ता तैयार करके उनके वजीरों ने दे दिया। अब कुत्ता बैठा रहता था दरबार में, उसको बादशाह का पट्टा पहना दिया गया और जब बादशाह का कुत्ता बन जाता है तो फिर उसकी खिदमत बहुत अच्छी होती है। आम कुत्तों की तरह तो वो नहीं रहा, वो शाही कुत्ता बन गया। हुआ ये कि उसमें वो सलाहियत नहीं थी जो बादशाह चाहता था। 6 महीने के बाद वजीरों को बुलाकर कहा कि इस कुत्ते का जो है ना पट्टा निकाल दो और इसको 2 डंडे मार के भगा दो। काम का तो है नहीं, पता ही नहीं चलता इसको कि आने वाला मेरे दरबार में कैसा आदमी है। क्योंकि जिस मकसद के जो काम जिस मकसद के लिए जिसको सौंपा जाए और जिससे जो काम लिया जाए, अगर वो काम उस मकसद को पूरा न करे तो वो किस काम का है? एक समझदार वजीर ने कहा बादशाह दरबार से तो निकाल लो इसको, ठीक है, मगर आपकी शाही निस्बत का जो पट्टा है ना इसके गले में, उस पट्टे को मत उतारो। बोले उससे क्या फायदा होगा इसको? बोले बहुत फायदा होगा। अगरचे इसमें ये सलाहियत नहीं है मगर इसके गले में पट्टा रहेगा तो लोग समझेंगे कि ये बादशाह का कुत्ता है, तो उसकी ताज़ीम होगी। वो अब जो है ना भूख नहीं मरेगा, परेशान नहीं होगा, उसकी इज्जत जो है वो सलामत रहेगी। मैं आपसे ये गुजार कर रहा हूँ कि इन पीराने इज़ाम और अहले बैत के लायक तो हम नहीं हैं मगर इनकी गुलामी का पट्टा हमने पहन के रखा और अल्लाह करे ये पट्टा कयामत की सुबह तक जब मैदान मैशर हो उस वक्त भी ये पट्टा सलामत रहे। हम लोगों की बस इतनी हैसियत है, हम किसी काम के नहीं हैं। कुरान मजीद की जिस आयत पाक को मैंने पढ़ा है ये सूरह काफ की आयत है और आपके ईमान और अकीदे के लिए बड़ी अजीम एक दलील है कुरान की। अहले सुन्नत वल जमात के हम लोग जो हैं, हम पीरान इज़ाम को मानने वाले, मुरीद बनने वाले और बुजुर्गों के तसरुफात और उनकी शान और अजमत को बयान करने वाले हैं। सबसे बढ़कर हम उनके मुरीदी में और उनकी निस्बतों में और उनकी गुलामी में आते हैं। तो इसके लिए ये दौर इल्म का है,
ضرور یہ ہے کہ اللہ والوں سے، بزرگوں سے اور سادات کرام سے جو ہماری نسبت ہے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے چاہیے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے چاہیے۔ اور جو لوگ ان بزرگوں سے، اللہ والوں سے، سادات کرام سے جن لوگوں کا تعلق نہیں ہے، وہ کبھی ہدایت پر نہیں آتے۔ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود، میں ثبوت کے ساتھ یہ انشاءاللہ بتا سکتا ہوں، کربلا کی سرزمین ہے، ایک طرف شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے 72 آدمیوں کی، اور ایک طرف یزیدی لوگ ہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، جتنی بھی شہادت عظمیٰ کے بارے میں آج تک 1400 سال تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، سب سے ایک بات ثابت ہے کہ امام حسین کے سامنے تلواریں نکالنے والے اور یزیدی فوج میں شامل ہونے والے جو 22,000 کا لشکر ہے، اس میں ایک بھی ہندو نہیں ہے، ایک بھی عیسائی نہیں ہے، ایک بھی یہودی نہیں ہے، کسی غیر مذہب کا آدمی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ ہے مگر اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلانے والے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے، یہ کربلا کا واقعہ محرم کا مہینہ ہے، مگر اتنا آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کی جوتیوں کی اٹھنے والی راکھ جو ہے، اس راکھ کا مقابلہ امت کا غوث نہیں کر سکتا ہے، اتنی شان والے جو صحابہ کرام ہیں، ان کی اولادیں بھی اس میں شامل ہیں۔ یزیدی فوج میں حضرت سعد بن ابی وقاص کو کون نہیں جانتا؟ جنگ احد میں جب چاروں طرف سے سرکار پر حملہ ہوا، ان تیروں کو اس مرد مجاہد نے اپنے ہاتھوں اور جسم پر لیا، اور جب زخموں سے چور ہو گئے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گئے۔ آقا نے سمجھا کہ اب جو عاشق ہے یہ جا رہا ہے۔ آقا نے فرمایا مانگ سعد کیا مانگتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے جو کچھ خدا سے مانگا اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ کیا مانگا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آقا کے قدموں میں جان مانگی تھی۔ وہ سعد عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جو 10 صحابی جن کو حیاتی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ 4 تو خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، پھر حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 صحابی ہیں، ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جن کو کئی بار سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس کا سگا بیٹا جس کا نام عمر ہے، یہ یزیدی فوج کا چیف کمانڈر ہے۔ تھوڑی بات ہے افسوس کی، کوئی کم افسوس ہوگا؟ ایسے جنتی صحابی کا بیٹا امام حسین کے خلاف کھڑا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ جماعت سے نماز الگ پڑھتے تھے، امام حسین کا قافلہ الگ پڑھتا تھا۔ تو مطلب کیا بات تھی؟ نماز تو تھی۔ آپ کو پتا ہے تاریخ سے یہ بات ثابت ہے، 300 سے زیادہ مولوی بھی تھے اس دن میں جو یزیدی فوج میں ہوئے تھے، کچھ مفتی قسم کے لوگ بھی تھے، اور بڑی تعداد میں حاجی بھی تھے۔ اب سندھی تو آپ کو آتی نہیں ہے۔ اول دو یزید جو پوچھا ملا میاری، اول دو یزید جو پوچھا ملا میاری، فتوان دی فری ویا وا قرآن جا کاری، دیکھارے داڑھی ساتھ چھڑیوں سید۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اسلام نے تصور پیش کیا، بے شک نماز ایسی چیز ہے۔ ابھی امام صاحب بیان کر رہے تھے، میدان محشر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ مریدین اور جتنے لوگ ہیں سمجھ لو نماز کی پابندی کر لو، نماز کبھی معاف نہیں ہے۔ نماز مقیم کو تو معاف نہیں، نماز مسافر کو بھی معاف نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ رات کو ایک بچہ سویا تھا، تب نابالغ تھا، فجر کے وقت میں اس کو بلوغت کا کے آثار نظر آ گئے تو اس کو عشاء کی نماز قضا کرنی۔ نماز ایسی چیز ہے، ہم یہ نہیں کہتے نماز کو حقیر نہیں سمجھتے، ساری شریعت کے جتنے تقاضے ہیں پورے کرنے ہیں، مگر ساری چیزوں کے ساتھ اہل بیت کی محبت شرط اول ہے، محبت مصطفیٰ شرط اول ہے، اور محبت اولیاء اللہ شرط اول ہے۔ ورنہ یہ چیزیں جب 50 سال کا عرصہ گزرا ہے، صرف 50 سال کا عرصہ،
اور وہ لوگ باغی بن گئے. آج 1400 سال کے بعد بھی حسین کی شان یہ گنہگار امتی جب سمجھتا ہے تو صرف 50 سال کے اندر کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا نواسا؟ کیا وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ فاطمہ زہرا اور مولا علی کا لخت جگر ہے؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے؟ ان کو پتا نہیں تھا؟ کون سی چیز نے ان کو گمراہ کر دیا؟ بس ایک ہی چیز نے گمراہ کیا، دنیا کی لالچ اور بزدلی، ساتھ میں اہل بیت کا بغض نے انہیں دوزخ تک جو ہے پہنچا دیا. اس لیے یہ تاریخی سب باتیں ہیں. بے شک شریعت کی ساری پابندی ضروری ہے، مگر باوجود اس کے اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، اس وقت سننے والے لوگ جو موجود نہیں ہیں ان تک میری بات کو پہنچاؤ کہ 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھام لوگے کبھی گمراہ نہ ہوگے. 2 چیزوں میں ایک اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اور سرکار نے فرمایا دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت ہے. اولاد علی ہے، اولاد مصطفیٰ ہے. الحمدللہ آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہو کہ دیکھو پیر جو ہے اس کی شرطیں تو بہت ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پیر خوب نسل بھی ہو، خوب سیرت بھی ہو تو سب سے بہتر ہے. اعلیٰ حضرت نے ہند و پاک کہ جتنے پیران نظام تھے جب مرید بننے کا فیصلہ کیا تو آل رسول کو پکڑا، ان کا دامن پکڑا ہے. اس کی معنی یہ نہیں کہ آپ کسی آل رسول کے علاوہ کسی کو پیر نہیں بنا سکتے. پیر کوئی بھی بن سکتا ہے اگر شریعت کے تقاضے پورے کرے، مگر افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ پیر خوب سیرت بھی ہو اور خوب نسل بھی ہو. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ایک عظیم گھرانہ غوث اعظم کا حضرت پیر علی اکبر شاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ فرزند اول غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند محبوب الحسن صاحب اور ان کے فرزند ارجمن عظیم درویش جن کو ہم جان نہ پائے، جن کو ہم سمجھ نہ سکے. حضرت سے میرا تقریباً 1980 سے تعلق تھا. الحمدللہ ان کے پڑھنے کے زمانے سے دارالعلوم فیض اکبری کی دال میں نے بھی کھائی ہے، تو اس زمانے سے میرا تعلق تھا. ایسا مخلص انسان، ایسا عاجزی پسند انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا ہے. اور مرید نواز تو تھے، علماء نواز بھی تھے، غریب نواز بھی تھے. غریب نواز عطائے رسول تو ہیں، مگر ہر اللہ کا ولی بھی غریب نواز ہوتا ہے، ہر اللہ کا دوست بھی غریبوں سے نوازش کرنے والا ہوتا ہے. بہت سادگی تھی. ہم کو اچھی ٹوپی لگی تو میں نے پیر صاحب کو کہا میں پہن لوں، مگر انہوں نے زندگی میں ٹوپی بھی اچھی نہیں پہنی، کپڑے بھی اچھے نہیں پہنے. کتنی بڑی عاجزی اور انکساری کے مالک تھے. جہاں ہزاروں لوگ جن کے مرید ہوں، جن کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیں، ایسے لوگ جن کے محبت رکھنے والے تھے، مگر ان کی سادگی دیکھ کر مصطفیٰ کی سادگی یاد آ جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نوازشوں سے نوازا تھا. میرے بہت قریب کے دوست تھے اور راز کی باتیں ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے. اور اتنے وسیع نظر انسان تھے کہ جب کوئی مسئلہ ایسا تھا جس کا حل نہیں ہوتا تھا، وہ پیر احمد شاہ جیلانی اس مسئلے کو حل کر دیتے. اس خاندان کی خاصیت یہ ہے کہ 1965 میں سرزمین کچھ پر ہندوستان کا سب سے بڑا اجلاس اور جلسہ ہوا تھا. اس کی صدارت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اور جس کے مہمان خصوصی حضور محدث اعظم ہند تھے.
اور اس جلسے میں 1000 سے زیادہ علماء و مفتیان اسلام تھے. اس دور میں 60,000 سے زیادہ کا مجمع تھا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مقامی ایک عالم کا بھی انتخاب کرو کہ کچھ وہ بھی بیان کریں. ہم تو کریں گے ہی کریں گے. بھوج کی سرزمین پر یہ پروگرام طے ہوا. اس وقت مفتی اعظم کچھ رحمت اللہ علیہ پڑھ کر دورہ جی دارالعلوم مسکینیہ سے تشریف لائے تھے. آپ پڑھ کر پہنچے تھے تو سب لوگ ان کے پاس پہنچے. حضرت نے فرمایا میں نے ہمیشہ کچھی میں بیان کیا ہے, اردو میں اور اتنے بڑے علماؤں کے بیچ میں بیان کرنے میں مجھے دقت آ سکتی ہے اور پورے کچھ کی نمائندگی چاہیے. تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بجائے میرے پیر سید محبوب حسن کو منتخب کیا جائے. یہ تاریخ ہے اور یہ لکھی ہوئی کتابوں میں چیزیں شامل ہیں. یہ سیمینار اس دور میں اردو زبان میں لکھا گیا ہے اور انہوں نے پھر بیان کیا. جب بیان کیا تو حضور مفتی اعظم ہند اور محدث اعظم ہند نے کہا, یہ مناظرہ تھا وہابیوں سے, اہل حدیث جماعت سے مناظرہ تھا. تو حضور محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے خطے میں جب ایسے عالم ہیں ہمیں بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اندازہ کر سکتے ہیں ایسے جوہر ہیں اس مبارک خاندان میں, اور آپ خوش قسمت ہو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنی پہچان کو چھپاتے ہیں. بہت سی چیزیں چھپا کے رکھنی پڑتی ہیں, اور یاد رکھنے کی بات ہے جو اپنوں کو چھپاتا ہے اور جس میں عاجزی ہے, اللہ نے ایسے بندوں کو ہی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے. جس درخت میں پھل ہوتے ہیں نا اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی رہتی ہیں, اور جس درخت میں پھل نہیں ہوں گے نا وہ زیادہ سے زیادہ چھاؤں دے سکتا ہے, آسمان سے تو باتیں کر سکتا ہے, مگر اور کچھ اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں میسر ہو سکتی. اس لیے اس مبارک خاندان کے اندر جو چشم و چراغ اس وقت تمہاری موجودگی میں ہیں, یاد رکھو ایک بات میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اس بات کو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ساتھ میں پھر جو اہل بیت کے مصطفیٰ ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے, مگر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے, اور یہ ذکر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے جو سورہ کاف میں موجود ہے. ایک یتیم بچوں کی دیوار گر گئی تھی اور اس دیوار کو کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے 2 نبی اور ایک ولی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, خضر علیہ السلام, یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام, اور حکم ہوا کہ اس کو آپ کھڑا کر دو. تو مزدوری کس نے کی؟ 2 نبیوں نے اور ایک ولی نے مزدوری کی. اس کے نیچے ایک خزانہ تھا. میں لمبی بحث نہیں کروں گا, پہلے یہ بیان کر چکا ہوں, مگر ایک نسبت کا تعلق بتا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے. فکان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا. وہ خود کیا تھے اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. نسبت کیا بیان کی کہ ان کا باپ جو تھا وہ اللہ کا دوست تھا, جو سید نہیں تھے, آل رسول نہیں تھے. پچھلی امتوں کے ولی کی بات ہو رہی ہے, قرآن مجید کی بات ہے. اللہ نے کہا جو میرا مقبول بندہ ہے اس کی وراثت کی حفاظت میں نبی اور ولیوں سے کراؤں گا. وہ حفاظت کیا ہے, وہ علم کیا ہے, وہ علم معرفت ہے, وہ علم ولایت ہے جو اللہ ان نیک بندوں کے خاندان میں اللہ قیامت کی صبح تک سلامت رکھے گا. آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ظاہر میں ایک جوان بچہ ہے, ابھی ان کو تو کچھ معلوم بھی نہیں, ابھی یہ تو مدرسے میں بھی نہیں گئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھنے کی بات ہے, امام احمد بن حنبل سے علماء کرام نے مل کر آ کے یہ مسئلہ پیش کیا کہ حضرت آپ صاحب حدیث ہو, آپ صاحب تفسیر ہو, آپ صاحب شریعت ہو, لاکھوں لوگ آپ کے فالوور ہیں, ماننے والے ہیں. آپ بہل الدانہ درویش جو ہے وہ کبھی گارے میں بیٹھا ہے, کبھی پلیدی میں بیٹھا ہے, کبھی گلیوں میں بیٹھا ہے, راستے میں بیٹھا ہے, اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہو
یہ اسلام کی توہین ہے۔ امام احمد بن حنبل نے تاریخی بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تمہاری بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں قرآن کو زیادہ جانتا ہوں، میں حدیث کو زیادہ جانتا ہوں، مگر سننا چاہتے ہو تو سنو، قرآن والے کو یہ زیادہ جانتا ہے اور حدیث والے کو یہ زیادہ جانتا ہے۔ بتائیے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کا خزانہ کیا ہے؟ فَكَانَ تَحْتَ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں کہ اس درخت جو دیوار تھی اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، تو وہ خزانے میں دولت نہیں تھی، ایک تختی تھی جس تختی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہ جو تختی تھی یہ معرفت کی بات تھی، یہ معرفت کا خزانہ تھا، علم لدنی کا خزانہ تھا، اور یہ علم لدنی اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو دے کر وہ نعمت جب تک ان کی اولاد زندہ ہے اور ان کا مشن سلامت ہے وہاں تک وہ نعمت اللہ چھینتا نہیں ہے، ان کی اولاد ان کو بھی دیتا رہتا ہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں جو اس عظیم خاندان سے تمہارا تعلق ہے، اور اللہ کرے قیامت کی صبح تک یہ تمہارا تعلق اللہ اپنے محبوبین کے صدقے سے سلامت رکھے۔ وقت بہت کم ہے میرے پاس، میری مجبوری ہے، اور آج ایک میت بھی گاؤں میں ہو گئی ہے جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں۔ اب سب سے بڑی ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی معراج کا جو ذکر فرمایا ہے، اس معراج کے ذکر میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنرہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، اس میں آخری الفاظ میں اللہ نے یہ فرمایا مسجد حرام سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا، وہ مسجد اقصی جس کی گرد و نواح میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ وہ برکت کیا تھی؟ دو چیزوں کے بارے میں علماء کرام نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے۔ ایک تو برکت انبیاء کرام کا وجود تھا جو وہاں مدفن ہوا تھا، اور دوسرے تبرکات تھے، تبرکات۔ انبیاء کرام کی عصائیں تھی، انبیاء کرام کا لباس تھا، بہت سارے تبرکات تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے نبیوں کے اور اپنے مقبول بندوں کے تبرکات کو اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ آپ کے اس گاؤں میں کچھ سال پہلے پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی اور اولیاء اللہ اور غوث اعظم وغیرہ کے تبرکات منگا کر یہاں زیارت کرائی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ جس سرزمین پر ایک بار بھی اگر ہم بتائیے اصحاب کاف اور ان کا کتا جو ہے جس گھار میں آ کر وہ رہے تھے، اللہ نے اس گھار کا ذکر قرآن مجید میں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم جس پتھر پر رکھا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ تمہارے لیے مصلی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پتھر کی بات ہے۔ پھر حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو دوڑی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو زمزم نکلا ہے، یہ قیامت کی صبح تک زمزم جاری رہے گا۔ اور اس جگہ کو اللہ نے کہا ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی کیسے بنی؟ حضرت ہاجرہ کے قدموں کی برکت ہے، وہ نشانی بن گئی اللہ کی۔ وہ تبرکات یہاں آئے جب ایک عجیب بات ہے، تو اس تبرکات کی زیارت کے لیے حضرت احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا خاندان یہاں تشریف لایا، مگر سیدہ ذاکرہ حضرت عائشہ ماں رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے نہیں آ سکی، کسی وجہ سے نہیں آ سکی۔ تو گھر کے بچیوں نے کہا ابا پورا گھر تو آ گیا ہے مگر اماں نہیں آ سکی ہے۔
سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ بیٹا اماں بھی آئے گی اور اماں کے ذریعے سے پورا ہمارا خاندان قیامت تک آتا رہے گا۔ اب اس جگہ پر حضرت سیدہ رحمت اللہ علیہ کا وجود مقدس یہاں آیا ہے لونی شریف سے۔ یہ نسبتیں کام کرتی ہیں۔ سامعین، اور خاص طور پر ایک جملہ فرمایا ہے پیر سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے کہ یہ جو تبرکات آئے ہیں نا، یہ جنت نما ایک زمین کا ٹکڑا ہے۔ یہ بھی بات فرمائی ہے، وہ مقدس جگہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے بالکل وجہ فرمایا ہے، اللہ والوں کے قدم رہے یا اللہ والوں کے تبرکات رہے، اللہ نے ان کو اپنی نشانی کہا ہے۔ اس لیے، اور یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں میرے پاس نوٹ کی ہوئی ہیں۔ مالیہ گجرات میں ایک عورت نے خواب دیکھا، جب لونی شریف رنچولی آ کر ہزاروں کا مجمع اور حاجی محبوب حسن رحمت اللہ علیہ اور حاجی احمد شاہ نے کندھا دیا ماں صاحبہ کو جنازے میں، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سومار بن اکبر راجڑ رچولی نے خواب میں دیکھا سوموار کے دن کہ انہوں نے ایک لکڑی کا کام شروع کیا، مگر بعد میں شک پیدا ہو گیا کہ مجھے اس میں نقصان ہوگا۔ خواب میں سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے فون پر جیسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تیرے کاروبار میں اللہ برکت دے گا، اور اس کے بعد اللہ نے اس نقصان سے ان کو بچا لیا۔ جو نیک بندوں کے خواب ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نبوت کے 46 حصے کا درجہ رکھتا ہے۔ مومن کا خواب، ولی کے خواب کی تو بڑی شان ہے، مومن کا خواب بھی نبوت کے 46 حصے کا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے تعبیر کی کتاب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ نیک محمد کو سید عبداللہ شاہ جیلانی نے بولا کہ بی بی ماں کی درگاہ شریف پر پھول برسائیں۔ 40 دن پھول برساتے رہے۔ ایک دن نیک محمد نے کی لڑکی نے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں تشریف لائے ہوئے دیکھا، گھر میں دعوت کی اور سب کو بلایا اور دعائیں اسے نوازا۔ اب اس طرح کی کئی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیک خوابوں کے ذریعے سے ان کے مرتبے اور منزل کو بیان کرتا ہے۔ اللہ لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اہتمام بناتا ہے کہ ان کی اہل محبت کو خواب کے ذریعے سے ان کی شخصیتوں سے آگاہ کیا جائے۔ دارالعلوم فیض غلام رسول اکیڈمی رچولی، یہ اس خاندان کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ دارالعلوم فیض غلام رسول اکیڈمی، یاد رکھنا 400 کے قریب بچے اور بچیاں تعلیم لے رہے ہیں، اور تقریباً 13 اور 7 اور یعنی 20 کے قریب اب بچیاں فارغ ہونے والی ہیں، اور کئی بچے تعلیم گرد و نواح سے لیتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تم پیر کے سچے وفادار ہو تو ان کی بوئی ہوئی کھیتی کو آباد رکھو، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے اوپر جاری رہے گی، جاری اور ساری رہے گی۔ لہذا ادارے کو مضبوط کرو، اور دین جو ہے، شریعت جو ہے وہ مقدم ہے، اور ان کے روحوں کو خوش رکھنے کے لیے آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پیر عبداللہ شاہ صاحب دامت برکات العالیہ کے دامن کو پکڑ کر آپ ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ اور اس ادارے میں بہت سارے اور کام باقی ہیں۔ اصل میں بچیوں کی ہاسٹل الگ چاہیے، بچے الگ چاہیے، تعلیم کا نظام الگ الگ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔
یہ تو خانقاہی مزاج ہے، ورنہ اتنی ہمت کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ہی جگہ پہ لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ حالات نازک سے نازک تر ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، آپ سارے لوگ اس مشن کے سچے خادم بن کر 1-2 سال کے اندر پیر صاحب قبلہ کے جو خواب ہیں ان کی تعبیر کی شکل میں اس ادارے کو عظیم مقام پر پہنچانا ہے۔ یقین جانیے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ کاف کی آیت ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ یہ علماء کرام بیٹھا ہے، لفظ مرشد جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ مرشد لفظ تو قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی بات کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہے، اس پر حد شریعت کی لاگو ہو جائے گی اگر انکار کر دے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جو پیروں کو نہیں مانتے، مرشد کو نہیں مانتے، اللہ والوں کو نہیں مانتے، اور اپنا رہبر دنیا کی زندگی میں، جو اپنا رہبر جس کو کوئی قوم یا کوئی ویکتی، کوئی انسان اگر اپنا رہبر دنیا کی زندگی میں اگر نہیں بناتا، اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور جسے گمراہ اللہ جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی اور راہ دکھانے والا نہیں پاؤ گے۔ اللہ گمراہ کن کو کرتا ہے؟ جو مرشد کامل کی تلاش میں نہ رہے اور مرشد کو نہ مانے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تمہارے امیر کی۔ تو امیر سے مراد روحانی بادشاہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں امیر سے مراد یہ لوگ ہیں جو سیاست میں بیٹھے ہیں، جو ملک کے اندر جو ہے بہت جگہ جو ہے لوگ حکومتیں حاصل کر لیے۔ ایسے پلید لوگ جن کے پاس حق نہیں ہے، سچائی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے، ایسے لوگ مسلمانوں کے امیر ہو سکتے ہیں؟ ہزاریں رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں۔ یہ سید احمد شاہ اور محبوب شاہ رحمت اللہ علیہ جیسے یہ جیلانی خاندان اور یہ اللہ والے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہزاریں رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ آج ان کا مشن چالو ہے۔ آج وہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ آدمی کی طرح اپنی روحانی طاقت سے آپ لوگوں کی رہبری فرما رہے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ جن لوگوں نے آپ کی قبر کی مٹی جو ہے قبر پر ڈال رہے تھے، ان میں 7 لوگ ایسے تھے جن کو کوڑ کی بیماری تھی۔ مٹی کی برکت سے ان کی کوڑ کی بیماری چلی گئی۔ لوگوں کو پتا چلا کہ امام بخاری کی قبر کی مٹی میں اللہ نے یہ شفا کی ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے ہزاروں لوگ جو اس بیماری کے مرض میں مبتلا تھے، ہزاروں لوگ آپ کی مٹی اٹھا کے لینے لگے۔ 70 مرتبہ امام بخاری کی قبر کو بنانا پڑا۔ ان کا خاندان پریشان ہو گیا کہ اللہ کے ولی، تیری قبر کی مٹی سے شفا کو ہٹا، ہم تیری قبر بنا بنا کر تھک گئے ہیں۔ تھوڑی بات ہے، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، اور پیر صاحب قبلہ کا حکم تھا کہ آپ مدرسے کے تعلق سے بھی کچھ چیزیں بتائیں گے، تو میں نے آپ سے اپیل کر دی ہے۔ مولانا اسماعیل صاحب عادل سر کے والے کا بیان ہے، پیر سید محبوب حسن شاہ نے جو بیان کیا، اس بیان سے بعد میں پتا چلا کئی وہابی لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ اور مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ پیر احمد شاہ صاحب کو غسل دینے میں وہ شامل تھے، وہ ان کے ساتھ دوست تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ بار بار پیر صاحب کی آنکھیں کھل رہی تھی اور بند ہو رہی تھی۔ یہ نشانی ہے اللہ کی کسی نیک بندے کی۔ سامعین، انشاءاللہ وقت رہا، اور اب پیر صاحب قبلہ کے خاندان سے میرے گھرولی تعلقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی مشیت ہے، پیر صاحب احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک چیز مجھ سے مانگی تھی۔
शेख उल इस्लाम मौलाना हजरत डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मलेशिया के दौरे पे जब थे तो उन्होंने हदीस मुसलसल बिल मुसाफा इस फकीर को अता फरमाई थी। अब इनसे मेरी ज्यादा ताल्लुक था, रूहानी रिश्ता था, तो 2-3 मरतबा कहा। मैंने उनको कागज तो दे दिया था कि ये कागज है, मगर अब तहरीरी तौर पर और जबानी तौर पर ऐसा कोई मौका आएगा, आपके मुरीदीन हाजिर होंगे और उन मुरीदीन के बीच में जो है मैं ऐलान कर दूंगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उलमाए किराम समझते हैं ये एक अछूता मौजू है, इस पर कभी इंशाअल्लाह बयान होगा, अभी तो वक्त नहीं। हदीस से मुसलसल बिल मुसाफा, ये जो हाथ मिलाते हैं इसको मुसाफा कहते हैं। अल्लाह के नबी ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 हदीसें मुख्तलिफ कुतुब हदीस में आई है। आका ने फरमाया कि जिसने मुझसे मुसाफा किया, फिर उससे किया, फिर उससे किया, ऐसे 7 लोग जन्नती हैं। अब ये अहले बैत तो वैसे ही जन्नती लोग हैं, वो मेरे दोस्त थे तो मैं कहता भी था बाबा मैं किसी और को दे दूंगा, आप तो लोग जन्नती हो, आप क्यों डबल ये चीज मुझसे ले रहे हैं। मगर उनकी मोहब्बत थी तो मैंने वायदा कर लिया था कि ऐसा अपने मुरीदीन के हाजिरी में कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम आपको रखना पड़ेगा, उसमें मैं आकर ये ऐलान करूंगा। उनकी रूह सुन रही है, अल्लाह की मशीयत है, वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, हालांकि रूहानी तौर पर उसके मुस्तहिक हैं। बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मुझसे मुसाफा किया, फिर उससे किया, फिर उससे किया, ऐसे 7 लोग जन्नती हैं। सरकार से मुसाफा किया जिन लोगों ने, वो तो सहाबाए किराम थे, और वो तो 7 सदियों के अंदर वो तो मामला खत्म हो गया होगा ना। 100 साल से ज्यादा तो किसी सहाबी की उम्र है नहीं। हजरत अबू तुफैल जो सबसे आखिरी सरकार के जो सहाबी हैं, उनकी वफात भी सने हिजरी 111 में हो गई है। अब तो कोई सहाबी तो बचे ही नहीं। अब उनसे मुसाफा करने वाला आदमी 100 साल जिएगा, फिर उनसे मुसाफा, तो सब मिला के 7 सदियों में ही वो मामला खत्म हो जाता है। मगर आपको एक अजीब बात बता दूं कि आज तक, आज की तारीख तक वो सिलसिला जारी है। 13 जिन्नात ने भी मुस्तफा से मुसाफा किया है। उन 13 जिन्नात में से 3 जिन्नात इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो सहाबी रसूल हैं। उसमें एक जिन सहाबी से हजरत अहमद असीरान रहमतुल्लाह अलैह ने मुलाकात की जाहिरी तौर पर और मुसाफा किया और शर्फे मुसाफा पाया। ये 5वें आदमी थे सहाबी जिनसे मुसाफा करने वाले। उन्होंने मुसाफा किया और उनसे मुसाफा अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने किया, तो वो 5वें वो बने, वो चौथे थे, ये 5वें बने। मेरे पास सनद अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मेरे पास सनद मौजूद है, अल्लाह की तौफीक से, ये कोई बड़ाई की बात नहीं करता हूं। वो सनद जो है वो 5 वास्तों से इस फकीर को मिली है, 5 वास्तों से, और मैं 6ठा इंसान हूं खुदा के फजल करम से, नाले ने पाके मुस्तफा से। सो आज मैं ये ऐलान करता हूं उनकी मुकद्दस रूह को गवाह रख के कि सैयद पीर हजरत अब्दुल्ला शाह जीलानी को वो सनद जो हजरत रहमत आलम की बिशारत से है, हदीस मुसलसल बिल मुसाफा, वो मैं इनको अता जो है पेश करने का जो है शर्फ हासिल करता हूँ। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये आज से साहिब हदीस मुसलसल बिल मुसाफा है, और इसके लिए आलिम होना जरूरी नहीं है। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने जब ये वहां अता किया था ना हमको, तो हमारे साथ कच्छ से लेकर बंबई तक 31 आदमी हाजिर थे जो सिर्फ ताहिरुल कादरी से मोहब्बत रखने वाले थे, और उसमें 25 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो आलिम भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, नमाजी थे। ये शर्फ किसी को भी दिया जा सकता है इंशाअल्लाह। ये इनको शर्फ है, और इनको तो अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ा शर्फ दे दिया है। हमारे इस चीज को, हमारी तो ये कोई चीज नहीं है, ये भी मुस्तफा का तोहफा है, और मैं समझता हूँ इन लोगों से ज्यादा कोई हकदार नहीं है मुस्तफा की रहमत का और मुस्तफा की अताओं का। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ इन बुजुर्गों से जुड़ के रहो,
اور ادب سے رہو، محبت سے رہو اور ان کے مشن کو آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ تمہاری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ میں نے چند باتیں پیش کی ہے، اللہ مجدو اپنے حبیب مکرم کے نالین پاک کے تصدق سے اہل بیت اطہار، صحابہ کرام اور خصوصاً فیضان پیران اعظام جیلانی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے تصدق سے اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول، منظور اور مقبول فرمائے، آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آج حضرت سید محبوب حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید احمد شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدہ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بی بی صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور ایک بھائی کا انتقال آج اچانک ہو گیا ہے، آج کے ایصال و ارسال کی محفل میں ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ اب جو ہے مختصر کوئی فاتحہ خوانی کی تقریب ہے، اس میں شریک ہونا ہے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا کیونکہ میرا سفر لمبا ہے اور مجھے 10 بجے سے پہلے تک کچھ پہنچنا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں کہ لب کشائی میں کہیں غلطی، لغزش، کوتاہی، کمی رہ گئی ہو۔ اللہ اپنے حبیب مکرم کے جوڑوں کے صدقے سے اس گنہگار فقیر طالب العلم کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔